बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूं आपका अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, कुछ दिन की ताख़ीर के लिए मौजरत ख्वाह हूं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं कि यूरोप के शहरों में से किसी शहर का एक बादशाह था। ज़ैनुल मलूक नाम था। जमाल उसका जैसे माह मुनीर और अदल इंसाफ और शुजात में और सखावत में बेनज़ीर। उसके 4 बेटे थे, हर एक इल्म व फजल में अलामा ज़ुबान और जवान मर्दी में रुस्तम दौरान। खुदा की कुदरत कामला से एक और बेटा आफ्ताब की तरह चाह का रोशन करने वाला और चौदहवीं रात की तरह अंधेरे का दूर करने वाला पैदा हुआ। अब यार कमर उसकी जबी से दाग खाए, मानो पेश अबरू सर झुकाए, अगर चीन चबियां उसकी बताए, मुसव्वर चीन का चीज भूल जाए। बड़ा अंगेज आंखें, जादू आमेज, मई गुलफाम से 2 जाम लबरेज। कहीं देखी थी इस गुलरू की काकल, परेशान आज तक है हाल संबुल। जहां मजरू हो तेगे नजर से, पलक के पार हो खंजर जिगर से। वो मुकड़ा माह अगर देखे तो थर्राए, कमर के चेहरे का भी रंग उड़ जाए। अजब अंदाज कामिल गाल पर था, एक अंजुसन पर बैठा था काल। वो सीना तख्त बलोर सा साफ, ये क्या कहता हूं मैं, हीरा था शफा। रियात हुस्न का सरदार सरफरा, गर्ज वो था सरापा मायानास। बादशाह ने पाग पाग होकर जश्न किया और नजूमियों को बुलाकर फरमाया कि उसकी लगन देखो। हर एक ने लगन कुटली खींचकर उसका नाम ताज मलूक रखा और कुछ उंगलियों पर गिनगिनाकर अर्ज की कि यह बाग आलम में गुल ताज़ा है। उसके नसीबों में दौलत दुनियावी बेअंदाजा है। शायद हिम्मत इस तरह का कि अब तक न कोई हुआ है न होगा। यकीन है कि ऐसा शहरियार हो कि आलम जनाब भी मुतियो फरमान बरदार हो, मगर एक कुबाहत भी उसके साथ है। जब बादशाह की उस पर नजर पड़े तो फौरन बादशाह की नजरों से बीनाई जाती रहे। बादशाह ने कुछ नाशाद होकर उनको तो रुखसत किया और वजीर से फरमाया कि एक महल में नातफावत तमाम हमारी गुजरगाह से उसकी मां समेत रखो। चुनाचे बमौजिब इरशाद के वजीर अमल में लाया। चंद साल बाद उन्होंने हाल बाग सल्तनत का कमाल नाजो नेमत से परवरिश पाकर हवाई इल्म हुनर से सरसब्ज हो। एक रोज उसको शिकार की ख्वाहिश हुई। सवार होकर जंगल में गया और एक शिकार के पीछे घोड़ा डाला। सच है कि होने वाली बात बेहुए नहीं रहती, तकदीर के लिखे को इम्कान नहीं धोता। इत्तफाकन बादशाह भी सवार हुए थे। शिकार को एक हिरन के पीछे घोड़ा डाले उस तरफ को आ निकले। मिसल मशहूर है कि काने चोट कनोटी भेड़। जो ही शहजादे पर नजर पड़ी वहीं आंखों की बसारत जाती रही। इरकान दौलत ने यह हाल देखकर बादशाह से सबब नाबीना होने का दरियाफ्त किया। हजरत ने फरमाया कि लाजिम यूं था कि बेटे को देखने से बाप की आंखें और रोशन हो। सो यह तरफा माजरा है कि बरक्स जहूर में आया। बस अब यही बेहतर है कि इसको मेरे ममालिक मरूसा से बाहर निकाल दो और उसकी माँ के वास्ते खिदमत जारूब कशी मुकर्रर कर दो। यह फरमाकर बादशाह उल्टे पाँव तख्तगाह की तरफ फिर आया और उसे देश से निकाल दिया। कहते हैं कि जब बड़े हकीम मसीहा खसरत और बू अली तबीब आंखों के इलाज के लिए बोला, सब ने मुतफिक होकर कहा कि गुले बकावली की सिवा और दवा से मुमकिन नहीं कि बादशाह शिफा पाए। अगर किसी सूरत से गुल बकावली पैदा हो तो हजरत क्या बल्कि अंधा मादरजात भी आंखें पाए। ये सुनकर बादशाह ने अपने तमाम मुल्क में मुनादी करा दी कि जो गुल बकावली पैदा करे या उसकी खबर लावे तो उसको बहुत इनाम व इकराम देकर निहाल करो। इसी तरह बादशाह ने एक मुद्दत तक इसके इंतजार में रो रो कर हजरत याकूब की तरह अपनी आंखों को सफेद किया और इस गम में मानिद हजरत अयूब के आप को घुला दिया। हर चंद के खून जिगर पिया, लेकिन किसी तरफ से कुछ उसका सुराग न मिला। एक रोज चारों बेटों ने बादशाह की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज की कि सआदतमंद वही लड़का है जो माँ बाप की खिदमत बजा लाए और अगर सही हो कोशिश में जान दे तो वो सादत दारायन पाए। इस वास्ते हम उम्मीदवार हैं कि हमें रुखसत फरमाइए। तो गुल बकावली की तलाश में निकले। बादशाह ने फरमाया कि एक तो आगे ही मैं अपनी आंखें खो बैठा हूँ, नूरे चश्म को रो बैठा हूँ। वो दाग अब तक जिगर से नहीं गया जो चश्मो चराग को मैं बर्बाद किस तरह कर दूं। ये सदमा दीदा दानास्ता दिल पर लूं। शहजादों ने फिर अर्ज की। तब चारों नाचार बादशाह ने रुखसती दे दी और वजीरों से फरमाया कि असबाब सफर का मुहैया कर दो। उन्होंने बामौजिब हुक्म बादशाह के नकदो जिन्स असबाब खेमा जितना दरकार था मौजूद कर दिया। तब बादशाह से रुखसत होकर शहजादों ने अपना रास्ता लिया। शहजादे मंजिल पर मंजिल जाते थे।
اتفاقاً تاج ملک کو کے باپ نے شہر بدر کیا تھا۔ دشت آواتی کو قدم پریشانی سے ناپتے ناپتے دور جا کر کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں جاتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کے اندھے ہونے کا سبب اور ان کے سفر کا گل بقولی کی تلاش میں تاج الملک سے بیان کیا۔ شہزادے نے دل میں کہا کہ اٹھ وقت کو تو اپنے آزما۔ مسلط یہ ہے کہ میں بھی بھائیوں کے ساتھ گل بقولی کی جستجو کروں اور اپنی زر قسمت کو مہک کے امتحان پر کسوں۔ اس میں اگر دامن گل کو مراد سے بھروں تو فہو المراد، نہیں تو اس وسیلے سے باپ کے ملک سے باہر نکلوں۔ یہ دل میں ٹھان کر ایک مرد کے پاس آیا کہ نام اس کا سعید تھا۔ اس کو بادب سلام کیا۔ اس کی نظر جو شہزادے پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے گالوں کی چمک خورشید کی روشنی کے ساتھ برابری کر رہی ہے اور چاند سی پیشانی زلف شیرنگ کے پہلو میں ماہ تمام کی طرح جلوہ گر کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آنا ہوا؟ تاج ملک نے عرض کیا کہ میں بیچارہ غریب مسافر اور بے کس آشفتہ خاطر ہوں۔ نہ کوئی غمگسار ہے کہ غمخواری کرے، نہ یار ہے کہ شرط یاری بجا لائے، نہ کوئی مددگار ہے کہ مدد کرے۔ سعید نے اس یوسف ثانی کی شیریں زبانی سے محظوظ ہو کر بسد آرزو خواہش اپنی رفاقت میں رکھا اور ہر روز عنایت زیادہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ شہزادہ ایک مدت کے بعد شہر فردوس میں کہ تخت نشی وہاں کا رضوان شاہ تھا پہنچے اور شام کے وقت دریا کے کنارے اس ارادے سے کہ چند روز یہاں ٹھہرے خیمے استدا کیے۔ جب مسافر آفتاب ملک مغرب کی سیر کو گرم ہوا اور ماہتاب سیاہ رات کی مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف سے باغ اٹھا کر چلا، تب چاروں شہزادے اپنے اپنے سمند بعد رفتار پر سوار ہو کر بطریق سیر شہر میں آئے اور ادھر ادھر گشت کرنے لگے۔ اس میں ایک محل منکش اور مقلب کے جس کے دروازوں پر جا بجا زردوزی پردے پڑے تھے نظر آیا۔ وہاں کے باشندوں سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی مالک دل پر بیسوا ہے۔ شہزادوں نے کہا اللہ اکبر، یہ محل بادشاہی اس نے کہاں سے پایا؟ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ یہ رنڈی اس زمانے میں یکتا ہے کہ ملاحت میں بے ہمتا ہے، شہرہ آفاق اپنے کام میں تاک اور دل ربائی میں نہایت خوب رو، چشم خورشید مدام اس کے شمع جمال پر پروانے کی طرح شیدہ اور چہرہ ماہتاب دوام اس کے مکڑے پر فدا۔ ابیات: کسی نے راہ میں اس کی اگر قدم مار تو اپنی عقل کی فرصت پر قلم مار۔ اس نے تجدید ناموس و ننگ کو اپنے کہ جس نے ذرا بھی خواہش میں اس کی دم مارا۔ صاحبان مباشرت کے واسطے ایک نگارہ ماہ چوٹ اس نے اپنے دروازے پر رکھا ہے، جو کوئی اسے جا کر بجائے وہ ایارہ زمانہ کی اسے گھر میں بلائے اور لاکھ روپیہ لے اور تب اس سے ملے۔ شہزادے کے اپنے مال و دولت پر نہایت مغرور تھے۔ نشان ہمت اس کے میدان میں شوق ملاقات میں بند کر کے دروازے پر گئے اور جاتے ہی بے تحاشا نکارہ بجا دیا۔ سنتے ہی اس مکارہ دوران دل میں کہا الحمدللہ، مدت مدید کے بعد کسی ایسے نیک وقت نے میرے گھر کا قصد کیا ہے۔ چاہیے کہ میرے حجرے کو روشن کرے اور ایسے موٹے تازے شکار نے میرے جال میں آنے کا ارادہ کیا ہے۔ اغلب ہے کہ میرے دام میں پھنسے پھڑک پھڑک کر مرے۔ مثل مشہور ہے کہ طائفہ اسی تردد میں رہتا ہے کہ کوئی عقل کا اندھا اور گانٹ کا پورا عامل۔ سو خدا نے ویسے ہی شخص کو بھیج دیا جو جھٹ پٹ بناؤ سنگار کر کے زیور مرصع لال موتی ہیرے زمرد جا بجا پہن کر بڑی آن بان سے من ٹھن کر بیٹھی۔ یہ بھی پہنچے، چند قدم استقبال کر کے ہر ایک کو سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ اتنے میں کچھ رات گئی کہ ساکیہ نے گلگداز شیشہ شراب اور ساگر زرنگار لے کر حضور میں آئے اور جام کو گردش میں لائے۔ اسی طرح آدھی رات گئی تب اس عیارہ نے کہا اگر اجازت ہو تو تختہ نرد منگواؤں کہ باقی رات اس شکل میں بسر ہو کہ سحر ہو۔ شہزادوں نے کہا منگواؤ، اس سے کیا بہتر ہے۔ مکار نے ایک بلی کے سر پر چراغ رکھا اور لاکھ روپے کی بازی لگا کر کہنے لگے۔ کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ شہزادوں نے اس آدھی رات کے عرصے میں 50 لاکھ روپے ہار دیے۔ اس کے بعد جب خورشید جہاں گرد تختہ پر نمودار ہوا، اس مکرہائی نے بھی بساط بازی لپیٹی۔ شہزادے اپنے اپنے مکان کو گئے اور دوسرے روز جب آفتاب سیاحوں کی طرح مغرب میں پہنچا اور ماہتاب بادشاہوں کی صورت سپاہ انجم کو لیے تخت فیروزہ رنگ پر رونق افروز ہوا۔ شہزادے اسی آن بان سے اس کے مکان میں آئے اور بدستور سونے کی چوکیوں پر اجلاس فرمایا اور حور لکا لونڈیاں خدمت میں آ کر حاضر ہوئی اور طرح طرح کا کھانا سونے چاندی کے خوانوں میں لا کر دسترخوان پر چن دیا۔ بعد تناول تام تختہ نرد منگوا کر 10 لاکھ روپے کی بازی باندھ کر کہنے لگے۔ غرض اس رات کو سب معلوم متا نقد و جنس، ہاتھی گھوڑے اونٹ وغیرہ جس قدر کہتے تھے ہار گئے۔ تب اس مکارہ نے بازی سے ہاتھ کھینچ کر کہا اے جوانو، تمہارا سرمایہ آخر ہو چکا، اب بساط بازی لپیٹو
اور اپنے گھر کی راہ لو۔ شہزادوں نے کہا کہ اب کی بار اور ہم زر تالے کو ترازو امتحان میں تولے، اگر ہمارے وقت کا پلہ جھکے تو اپنی ہاری ہوئی بازی سب جنس و نقد گرہ میں تو نے جو باندھ رکھی ہے کھول لے، نہیں تو ہم چاروں تیری فرما برداری میں غلام رہیں گے۔ جب یہ قول و اقرار ٹھہرا تب اس اچھال چھکا نے طرفہ العین میں وہ بھی بازی جیت لی اور سب اسباب نقد و جنس ان کا اپنی سرکار میں داخل کیا اور ان قیدیوں کے سلسلے میں کہ ویسے سینکڑوں تھے بھیج دیا، اور سب سپاہ اور رفیق ان کے گل خزاں دیدہ کی طرح درہم برہم ہو گئے۔ تاج ملوک نے اپنے دل سے مسلط کی کہ کچھ ایسی حکمت کی چاہیے جو ان کی خلاصی کا سبب ہو، مجھ سے جو یہ کام نمایاں ہو تو دنیا میں نام اور آخرت میں اجر ملے۔ دن میں یہ سوچ کر شہر میں آیا اور ایک امیر کے در دولت پر جا کر دربانوں سے کہا، مسافر ہوں، بے خانمہ ہوں، کسی امیر کو ڈھونڈتا ہوں، تمہارے صاحب کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ سن کر آیا ہوں، اگر بندگی میں لیں اور بندہ نوازی فرما دے، بدلو جان خدمت بجا لاؤں۔ ان میں سے ایک نے جا کر امیر کی خدمت میں شہزادے کی کیفیت عرض کی، فرمایا اسے حاضر کر، وہ لے گئے۔ امیر نے اس کا منہ دیکھ کر کہا، یا الہی، کیا آفتاب چوتھے آسمان سے انسان کے قالب میں اتر آیا یا کوئی گلبان بیشت بری ہے؟ پیشانی نازنین پہ اس کے چمکتا تھا ستارہ بلندی، غرض کہ اس امیر نے اپنی خدمت میں سرفراز کیا۔ جب تاج الملوک کو امیر کی خدمت میں کئی مہینے گزرے اور اس نے اپنی وجہ مقرر سے کچھ روپیہ جمع کیا، ایک روز اس کی خدمت میں عرض کی کہ ایک فدوی کے آشناؤں میں سے اس شہر میں وارد ہے، اگر حکم ہو تو ہر روز 4 کڑی کے واسطے اس کے پاس جایا کرو اور دل بہلایا کرو۔ امیر نے کہا، بہتر۔ بس شہزادہ ہر روز تختہ نرد کھیلنے والوں کے پاس جا بیٹھتا اور کھیلتا۔ جب اس کے قانون دریافت کر لیے اور ہر ایک سے بازی ہاتھ آنے لگی، یہ تجویز کی کہ اب اس عیارہ سے بازی کھیلے اور اپنے تالے کو تختہ امتحان پر چھوڑ کر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھے کہ پتہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر تو ایک روز شہزادہ اس کے دروازے پر گیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا اندر سے باہر کو آئی۔ کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہی مدار المحام ہے، بے مشورے سے اس کے وہ کچھ کام نہیں کرتی۔ تاج الملوک نے کہا کہ اب کچھ مکر پھیلانا چاہیے، دام محبت میں اسے لانا چاہیے، اس کے ہاتھ میرا کام نکلے تو نکلے۔ اس دن تو شہزادہ چلا آیا، پھر ایک روز وہی بڑھیا اس کو دکھائی دی، سلام کیا اور پاؤں پر سر رکھ کر بے اختیار رونے لگا۔ بڑھیا نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا، اور دیوانہ ہے یا مظلوم کہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے؟ شہزادے نے کہا، اب یار کیا مجھ سے پوچھتی ہو، میں ہوں کمال مستر، دنیا میں کوئی مجھ سا ہو تو پاؤں کمتر، آتش سے غم کے میرا سینہ جلا بنا ہے، تو دن کی زندگانی مجھ پر ہوئی بلا ہے، گردش سے آسماں کی کیا کیا بلا ہے مجھ پر، سایہ بغیر اپنا ساتھی نہ کوئی رہبر۔ اے ماما، مسافر ہوں اس شہر بیگانے میں، نہ کوئی یار نہ آشنا بجز باری تعالیٰ کی ذات کے، نہ کوئی اپنا کوئی پشت بنا نہ کسی کا آسرا۔ یورپ دیس میں میرا وطن ہے، ایک میری دادی تھی، وہ بھی قضاء الہی سے کئی برس ہوئے اس عالم فانی سے بقا کو کچھ کر گئی، اور اس کے تمام آثار تجھ میں پائے، اس واسطے بسد آرزو تیری پابوسی کی۔ اگر میرے حال کو الطاف کی نظر سے دیکھے اور اس عاجز کی غریبی اور مسکینی پر رحم فرمائے تو میں تیرا ہو کر رہوں اور دادی کی جگہ تجھ کو تصور کر۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں کہیں کہ بس پیر زال کا دل پسیج گیا، شعلہ آواز سے موم کی مانند بگڑ گیا۔ بولی، اے جوان، میرا بھی اس جہاں میں کوئی نہ رہا ہے، بس آج سے میں تیری دادی اور تو میرا پوتا۔ پھر تاج ملوک نے کہا کہ دادی صاحبہ، کئی روز سے میں ایک جگہ نوکر ہوں، اس کی فرما برداری بھی لازم ہے، ہر روز تمہاری قدم بوسی کے واسطے نہ پہنچ سکوں گا، مگر کبھی کبھی۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، مذائقہ نہیں۔ اگرچہ شہزادے نے ہر روز آنے سے عذر کیا، لیکن اس غمخوار کے گھر ہر روز جاتا اور چاپلوسی کی باتیں بناتا۔ آخر رفتہ رفتہ اس کا محرم راز ہوا۔ اس طرح کچھ روز گزرے کہ ایک دن شہزادہ کچھ روپیہ اس کے پاس لے گیا اور کہا، دادی صاحبہ، یہ روپیہ رکھ چھوڑو، اگر کسی کام میں درکار ہو تو خرچ کر دو۔ وہ بولی، بیٹا، میں تمہارا روپیہ لے کر کیا کروں گی؟ خدا کا دیا میرے گھر سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اگر تجھے کسی کام کے لیے درکار ہو تو یہ نقد و جنس تیرا ہی ہے، بے خوف اپنے تصرف میں۔ کھانے کے لیے زر ہے اے نور بصر، رکھنے کے لیے تو زر سنگ ہے یکساں۔ غرض کے شہزادے نے جب اس کو اپنے حال پر مہرباں پایا تو ایک روز ادھر ادھر کا تذکرہ کر کے کہنے لگا، دادی صاحبہ، تم کو معلوم ہے جو کوئی اس عیارہ کے ساتھ تختہ نرد کھیلتا ہے اس سے بازی نہیں پاتا۔ اس نے جواب دیا، بیٹا، یہ راز کی بات ہے، بہت نازک ہے، خبردار کسی سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ بات تشت ازمام افتادہ ہو اور اس کی بنک اس خام پارا کے کان میں پڑے جو میرے زوال کا باعث ہو۔ پھر شہزادے نے کہا، استغفر اللہ،
یہ کیا بات ہے؟ بڑھیا بولی کہ اس نے ایک بلی اور چوہے کو پرورش کر کے یہ سکھایا ہے کہ بلی کے سر پر چراغ رکھے تو وہ لیے رہے اور چوہا چراغ کے سائے میں بیٹھا رہے۔ جب اس کی خاطر پانسا نہ پڑے تب بلی چراغ کو ہلا کر نرد پر سایہ کرے اور چوہا پانسے اس کے حسب دل خواہ الٹ دے۔ بس جو کوئی اس سے کھیلنے آتا ہے وہ بیچارہ بازی ہار جاتا ہے اور بلی اور چوہے کی مدد سے وہ بازی جیت لیتی ہے۔ لیکن کسی کھلاڑی پر آج تک یہ بھید نہیں کھلا اور جو کوئی اس ارادے سے آیا اس نے داغ ندامت اپنی پیشانی پر لیا۔ تاج ملک جب یہ دریافت کر چکا بازار میں گیا اور نیولے کا بچہ مول لے کر اسے اپنے آستین میں رکھ کر یہ سکھانے لگا۔ جب چٹکی کی آواز پائے بچہ آستین سے کود کر باہر آئے۔ جب اس طرح وہ سیکھ سکھا کر طاق ہوا تب ایک روز شہزادے نے بڑھیا سے یہ مکر پھیلایا کہ میں اب نوکری سے اداس ہوا ہوں، اگر تو 1000 روپے سے میری مدد کرے تو میں تجارت کروں۔ بڑھیا نے کوٹری میں لے جا کر کہا کہ دیکھ بیٹا یہ سب روپے حاضر ہیں، جتنا جی چاہے لے لو۔ تب شہزادے نے 1000 روپے اس سے لیے اور امیر کے پاس گیا اور عرض کی کہ میرے آشناؤں میں سے ایک کا بیاہ ہے، آج اگر سرکار سے ایک خلت مرحمت ہو تو اس مجلس میں جائے اور ہم چشموں میں عزت پائے۔ امیر نے اپنا ملبوس سے خاص شہزادے کو عنایت کیا اور فرمایا کہ گھوڑوں میں سے جو تجھے پسند ہو لے جا۔ تاج ملک حضور کے کھاسے پر سوار ہو کر اس بے سوا کے دروازے پر گیا اور گھوڑے سے اتر کر بے باکانہ اندر قدم رکھا۔ اس ہیبت سے اسے دیکھ کر بے سوا کے منہ کا رنگ اڑ گیا۔ کبرا کے استقبال کے لیے دوڑی آئی۔ شہزادے نے کہا کہ تو ایک مدت سے اس شہر میں مسافروں کی دمساز رہتی ہے اور عاشق مزاجوں کی ہمراز رہتی ہے اور میں اس شہر کے والی کا خواص ہوں، کہیں مجھ سے رجوع نہیں ہوئی۔ بہرحال لا کچھ یاروں کی بھی نظر کر۔ اس نے شہزادہ کو با اعزاز و اکرام تمام جڑاؤ کرسی پر بٹھایا اور آپ ہٹ کر پیچھے کرسی پر بیٹھی۔ اس میں شاطر فلک کجباز نے آفتاب کے سنہری نرد کو مغرب میں چھپایا اور شمعدانوں کے روپہرو گوٹوں کو تخت طلوع پر بٹھایا۔ شہزادے نے کہا میں نے سنا ہے کہ تجھ کو تختہ نرد کھیلنے کا بڑا شوق ہے، ایک بازی کھیلیں؟ اس مکرہائی نے پہلے تو انکار کیا، آخر شہزادے کے کہنے پر تختہ نرد منگوا کر بلی کے سر پر بدستور قدیم چراغ رکھا اور لاکھ روپے کی بازی باندھ کر پانسا پھینکا۔ تب پہلی بازی تو شہزادے نے جان بوجھ کر ہار دی اور اس نے بلی چوہے کی مدد سے جیت لی۔ پھر دوسری رکھ کر کھیلنے بیٹھی، جو ایک پانسا پھینکا اس کے خاطر خواہ نہ پڑا، وہیں بلی نے سر ہلایا۔ چوہے نے چاہا کہ پانسا کو الٹ دے۔ تاج ملوک نے چٹکی بجائے نیولا شیر کی طرح چست کر کے باہر نکلا۔ چوہا تو اس کی صورت دیکھتے ہی کافر ہو گیا اور بلی پر بھی دہشت طاری ہوئی۔ چراغ سر سے پھینک ہوا ہوئی۔ شہزادے نے برہم ہو کر کہا کہ ایارا تو نے یہ کیا بغل نکالا ہے؟ باوجود یہ کہ تیرے گھر میں گوہرے شب چراغ ہیں ایک شمعدان بھی نہیں رکھتی۔ وہ اس گفتگو سے نہایت کچل ہوئی، غیرت سے پسینہ پسینہ ہوئی۔ اسی وقت جڑاؤ دار شمعدان منگوا کر رکھا اور دونوں پھر اسی کام میں مشغول ہوئے۔ کہنے والوں نے یوں کہا ہے کہ شہزادے نے اس رات میں 7 کروڑ روپے جیتے۔ اتنے میں صبح صادق ہوئی۔ تاج ملوک نے کہا کہ اب حضرت جہاں پناہ کے ناشتے کا وقت قریب ہے، اگر اس وقت حضور اعلیٰ میں حاضر نہ ہوں گا تو موجب قباحت ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور وہ روپیہ شام کے وقت کے وعدے پر اسی کے پاس چھوڑ کر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شام کے انتظار میں تمام دن چوں تو کاٹا۔ سورج کے ڈوبتے ہی سج سجا کر ایک ایسے سمن باد رفتار پر کہ جس کی تیزی کی رشک سے باد صبا بھی ہر دم سرد بھرتی ہے، سوار ہو کر اس کے گھر پہنچا۔ یہ خبر سن کر اس نے چند قدم ناچار استقبال کیا اور شہزادے کو بدستور اسی کرسی پر بٹھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کروڑوں روپے کی بازی باندھ کر کھیلنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس کھلاڑن نے قریباً آدھی رات کے عرصے میں قریب 100 کروڑ جو اس کے خزانے میں نقد تھے ہار دی۔ تب حیران ہو کر ششو پنج کرنے لگے۔ آخر آساساس البیت پر نوبت آ پہنچی، وہ بھی تاج الملوک نے جیت لیا۔ اس نے کہا کہ اب تو تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اتنی رات کس شکل میں کٹے گی؟ اب پورب پچھم کے شہزادے جو تو نے قید کیے ہیں ان پر بھی ایک بازی کھیل، اگر تو جیتے تو لاکھ روپے دوں ورنہ ان کو بھی لے لوں اور جو چاہوں سو کروں۔ اس بات پر وہ راضی ہوئی اور پلک مارتے ہی شہزادے نے وہ بازی بھی جیت لی۔ تب وہ بولی کہ اے جوان بخت، ایک بار میں اپنا نصیب اور آزماؤں، اگر بازی میرے ہاتھ آئی تو اپنی جن سے ہاری ہوئی واپس لے لوں گی ورنہ تیری لونڈی ہو کر رہوں گی۔ شہزادے کے تارے کا ستارہ آسمان ترکی پر چمک رہا تھا۔ ایک بات کی بات میں وہ بازی بھی جیت لی۔ تب وہ سروقت کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اے جوان، خدا کی مدد سے تو نے مجھے اپنی لونڈیوں میں ملایا، غرض کے جس شکار کے واسطے تمام روئے زمین کے بادشاہوں نے تمام عمر صرف کی، بخت بلند کی مدد سے تو نے اسے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ تیرا گھر ہے، مجھ کو اپنے نکاح میں لا اور باقی عمر دولت و عصمت کے ساتھ بسر کر۔
تاج ملوک نے کہا کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کیونکہ مجھے بڑی مہم درپیش ہے۔ اگر حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس پر بھی فتح یاب ہو گیا تو البتہ تو بھی کامیاب ہوگی۔ اب تجھے لازم ہے کہ 12 برس تک میرے انتظار میں نیک بختی کا لباس پہن کر حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور اپنے کسب سے ہاتھ اٹھا۔ اس نے کہا کہ بوستان سرداری کے نونہال، اب تک تیری گلشن جوانی کا شگوفہ نہیں پھولا اور بہار شباب کے چمنوں پر سرسر کا جھونکا بھی نہیں لگا۔ کیا لازم ہے جو تو سفر کر کے آتش کدہ محبت میں عمدن اپنے آپ کو گرا کر اور آتش سرگردانی کے سر شادمانی میں قصدن لگا کے جلائے مجھ کو بھی اس کیفیت سے مطلع کر کہ میں بھی تیرے ساتھ جب تک غالب میں جان رہے اور وہ مہم سر نہ ہو سکے اور تردد کروں کہ اب کو مجھ کو یہ گھر تیرے بغیر بندی کھانا ہے۔ جب اس غلامہ نے اس راز سربستہ کے کھولنے میں حد سے زیادہ اصرار کیا تو شہزادے نے کہا، سن، میرا نام تاج ملوک ہے اور زین الملوک شرکستان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ قضا کار میرے باپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حکیموں اور طبیبوں نے بالاتفاق گل بقولی کے سوا اور کوئی دوا تجویز نہیں کی۔ اسی روز میرے 4 بھائی جو چند روز سے تیری قید میں ہیں گل بقولی کی تلاش کو نکلے ہیں۔ میں بھی خفیہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ تو مکر و فریب کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ میں سینکڑوں ہیلوں سے تجھ تک پہنچا اور غالب ہوا۔ اب اسی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اگر گل مقصود میرے ہاتھ آیا تو فہو المراد، نہیں تو اس کے پیچھے جان لے کہ میں نے اپنی جان سے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے سن کر کہا کہ اے شہزادے، یہ کیا خیال باطل تیرے دل میں سمایا اور اندیشہ فاسد تیرے جی میں آیا؟ زرے کو کیا مجال کے آفتاب کی منزل تک اپنے آپ کو پہنچا؟ پرند کو کیا طاقت کہ آپ کو ہمدم صبا بنائے؟ سن، بقولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے باغ میں گل ہے اور اس کی 4 دیواری کو آفتاب عالم تاب بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ہزاروں جو اس کی نگہبانی کے واسطے چاروں طرف مستعد رہتے ہیں۔ کسی ذی روح کو طاقت نہیں کہ بے اجازت ان کی وہاں تک پہنچے، اور بے شمار پریاں پاسبانی کے واسطے ہوا پر مقرر ہیں کہ کوئی پرندہ پر نہ مارے۔ اس کے سوا زمین پر سانپ بچھو لا انتہا پہرا چوکی دیتے ہیں کہ کوئی شخص اس راہ سے بھی اس کے پاس نہ پہنچ سکے، اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ ہزاروں چوہوں کے ساتھ نگہبانی کرتا ہے کہ سرنگ کی راہ سے کسی فرشبہ کی رسائی نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ چونٹی چاہے کہ رینگتی ہوئی کسی ہیلے سے اس تک پہنچے تو ناممکن ہے۔ اے شہزادہ، تو اس خرابی میں زرنہار گرفتار نہ ہو۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ نہ ڈالو تم ہاتھ اپنی ہلاکت کی طرف، اور شیخ سعدی نے بھی فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، بیت کوئی مرتا نہیں ہے بن آئی، لیکن تو منہ میں است ہے کہ نہ جا۔ شہزادے نے کہا، فی الحقیقت یہی بات ہے، مگر حق تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت خلیل اللہ پر آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ اگر میں عاشق صادق اور ثابت قدم ہوں اور میرے عشق کا جذبہ ثابت ہے تو البتہ شاید مراد کے دامن تک میری دست رس ہوگی۔ مصرع، کیا کر سکے گا دشمن جو مہربان ہو دوست؟ میرے چھوٹے قد پر نہ جا، اگرچہ بنی آدم قوت میں دیو سے کم ہے لیکن فہم و فراست میں زیادہ تر ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر آئینہ بزرگی دی ہے میں نے بنی آدم کو۔ دوستو، یہ کہانی بہت لمبی ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کا دوسرا پارٹ بناؤں گا، مگر جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن کر محسوس ہوں۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا۔ تب تک اللہ نے کے بعد